बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाने मेरी करोड़ हों कुर्बान मुस्तफ़ा, बेहद बेहिसाब हैं एहसान मुस्तफ़ा। सलाम उनको जो दे रहे हैं पहरा ख़त्म नबूवत पर, करके निसार जाने ग़ुलामान मुस्तफ़ा। नाज़रीन, ये अक़ीदा क्या है? अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है? और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी क्यों नहीं आएगा? ये सब बातें होंगी आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि मैं आपको बात समझा सकूं और आप ये बातें अच्छी तरह से समझ सकें। आगाज़ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल के रहमान और रहीम नाम के साथ। इससे पहले अल्लाह ताला की रहमतें समेट लेते हैं। जाने बज़्म कायनात शाफ़ाए महशर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं हूं ताहिर इकबाल और आप देख रहे हैं ताहिर इकबाल यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, बात कर रहे थे अकीदे की। अकीदा अक़द से निकला है और इसका मतलब है जोड़ देना, बांध देना, गिरा लगा देना, या जैसे कि अल्फ़ी डालकर किसी चीज़ को मजबूती से जोड़ देना। तो इस्लाम में चंद बुनियादी अकायद हैं जिन पर हर मुसलमान का ईमान पुख्ता होना ज़रूरी है। ईमान कामिल उसी वक्त हो सकता है जब आपका अकीदा जो है वो मज़बूत होगा, पायदार होगा। ये हमारे अकायद इस्लाम के जो हैं वो हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बाअस बादल मौत। सबसे पहले अकीदा तौहीद है। अकीदा तौहीद ये है कि अल्लाह को एक माना जाए, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, और वही इबादत के लायक है। जब कुछ भी ना नहीं था तो वो एक अकेला मौजूद था, जब कुछ भी ना होगा तो अल्लाह फिर भी मौजूद होगा। तो ये यकीन रखना कि अल्लाह एक है, अल्लाह की ही इबादत करना जायज़ है और अल्लाह की ही इबादत की जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ तो इस लालच के लिए नहीं करता कि मुझे जन्नत दी जाएगी, बल्कि मैं जब इबादत करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि अल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह इबादत के लायक है, वो इबादत के लायक है, मैं इसलिए अल्लाह की इबादत करता हूँ। नाज़रीन, इसके बाद मलाइका पर यानी फ़रिश्तों पर ईमान लाना, यानी ये यकीन रखना, ये ईमान लाना कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते बनाए हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जो हमारे पास इर्द गिर्द हर जगह पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला की के ये सारे निज़ामों को चलाने के लिए अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के ज़रिए फ़रिश्तों से काम लेता है और फ़रिश्तों के ज़रिए ये सारे निज़ाम चला रहा है। इनमें बड़े बड़े फ़रिश्ते जो मशहूर फ़रिश्ते हैं जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम, ये फ़रिश्ते जो हैं ये बड़े फ़रिश्ते, अहम फ़रिश्ते, बरगुज़ीदा फ़रिश्ते और बेहिसाब फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए जो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। और बल्कि ना सिर्फ इबादत कर रहे हैं बल्कि ये दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए और हमारे लिए भी अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते मबूस फरमाए हैं। जैसे कि ये किरामन कातिबीन हैं जो हमारे अमाल लिख रहे हैं। हमारे पैदा होने से लेकर कब्र तक जाने तक फ़रिश्ते जो हैं वो हमारे साथ, कुछ भलाई के फ़रिश्ते, कुछ हमें रिज़्क़ देने के फ़रिश्ते, कोई बारिश का कोई फ़रिश्ता, कोई हवाओं का फ़रिश्ता, ऐसे अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते मबूस फरमाए हैं। इन फ़रिश्तों पर ईमान लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे आ जाता है कि
جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ان پر جو کتابیں نازل فرمائیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو صحیفے نازل فرمائے انبیاء پر، اپنے احکامات بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کیں، جیسا کہ بڑی بڑی کتابیں آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک، زبور، انجیل، توریت، اسی طرح اور بہت زیادہ صحیفے اللہ پاک کے اپنے انبیاء پر، اپنے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عقیدہ رسالت، یعنی رسولوں پر، انبیاء پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اس بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے۔ ان پر یقین لانا، ایمان لانا ہم پر بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی عقیدہ آخرت۔ یہ دنیا صرف یہ جہان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک آخرت کا ایک اور جہان موجود ہے، اس پر بھی یقین لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جی اچھی تقدیر اور بری تقدیر جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، یعنی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھی جگہ جس کا نام جنت رکھا ہے وہاں ٹھکانہ ہوگا، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ جس کا نام جہنم رکھا ہے وہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ناظرین، ان میں سب سے نازک اور سب سے زیادہ اہم جو میرے خیال میں ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت پر ہمارا ایمان اسی طرح پختہ ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارا ایمان یہ مندرجہ ذیل باتوں پہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اللہ نے انبیاء بھیجے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 سے زائد مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگو تم میں مرد لوگوں میں سے کسی ایک کے بھی ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ناظرین، خاتم النبیین کا مطلب ہے ختم کر دینے والا، یعنی انبیاء کی ایک جو لڑی تھی، ایک تسبیح تھی، اس کا آخری دانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تسبیح کو مکمل کرنے والا، انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دینے والا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال رسول میں، انبیاء میں ایسی ہے جیسے کہ ایک عمارت ہو، عمارت بہت خوبصورت ہو، عمارت کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے اور اس کو دیکھ کر سراہتے کہ واہ کیا خوبصورت عمارت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی۔ اگر وہاں پر ایک اینٹ لگا دی جائے تو عمارت کے کیا کہنے، عمارت کا حسن مکمل ہو جائے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، اب اس کے بعد اس عمارت میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا اور کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ عمارت کا، رسولوں کی عمارت کو مکمل کر دینے کا۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آنا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ یعنی خاتم النبیین سے مراد سلسلہ انبیاء کو مکمل کرنے والا، تکمیل کرنے والا، مہر لگا دینے والا، جیسے سیل لگا دینا، جیسے کہ ہمارے اساتذہ کرام طلباء سے جب امتحان لیتے ہیں وہ پرچہ لکھ کر
تو اساتذہ کو دے دیتے ہیں، وہ سارے پرچوں کو اکٹھا کر کے ایک تھیلے میں ڈال کر اس کے اوپر لاکھ لگا کر ایک مہر لگا دیتے ہیں اور اس کو سیل کر دیتے ہیں کہ اب اس میں نہ کوئی کاغذ ڈالا جا سکتا ہے اور نہ کوئی باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تو یا آپ کہہ لیں کہ عام گھریلو مثالیں موجود ہیں کہ جیسے آپ گھر میں کوئی کھانے والی اشیاء لاتے ہیں، گھی ہے، کو گھی کے ڈبے کے اوپر سیل لگی ہوتی ہے، دودھ ہے، یہاں تک کہ یہ پانی ہے اس کو بھی سیل لگایا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح جیسے اس کے اندر کوئی اور چیز اب نہیں ڈالی جا سکتی، نہ اس کے اندر سے نکالی جا سکتی ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ آپ آخری نبی کیوں ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھیں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 22 سال میں مکمل کیا، آہستہ 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 آہستہ۔ اسی طرح بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کر مکمل ہو گیا۔ جیسے ایک مصنف کتاب لکھتا ہے تو کتاب لکھ کر وہ آخر پہ دی اینڈ ختم شد لکھ دیتا ہے، اس کی جلد ہوگی، مکمل ہو گئی، تو اب اس کے بعد نہ کچھ اضافی لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ مٹایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہماری کتاب قرآن پاک، اس کی پہلی صورت الحمد شریف اور آخری صورت والناس، اب اس کے بعد اس قرآن پاک میں نہ کوئی صورت تو بہت دور کی بات، آیت بھی بہت دور کی بات، لفظ بھی بہت بڑا ہے، الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان میں سے ایک حرف کا بھی نہ تو اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے اس اسلام میں، دین میں کچھ کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن یہ دین مکمل کر دیا گیا اور اس دین کو آپ کے لیے بہترین دین چن لیا گیا اور تمام نعمتوں کو آپ پر تمام کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک انسانیت کی بھلائی کے لیے جتنا چاہتا تھا کہ ایک انسان کے لیے جتنے احکامات نازل کرنے، جتنے بھی رموز و اوقاف سکھانے ضروری تھے وہ اس کتاب میں سکھا دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ تمام مکمل کر دیے گئے۔ یہ تمام مکمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ دین میں کچھ کمی رہ گئی، کوئی نبی اور آئے گا، یا کسی شخص میں کوئی نبی کی صفات موجود ہیں، یا کوئی وحی آتی ہے، یا وہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، تو میرے خیال میں وہ نہ تو انسان کہلوانے کے قابل ہے بلکہ وہ گندہ ترین جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اور یہ اس طرح کے لوگ یہ کذب ہیں، دجال ہیں، فتنے ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کسی نے کہا کہ جیسے 7 آسمان ہیں ایسے ہی 7 زمینیں ہیں، تو 7 زمینوں پر مختلف انبیاء ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل ساتھ تھے، تو ایک اونٹوں کی قطار چلتی ہوئی دکھائی دی۔ تو جبریل سے حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ اونٹوں کی قطار کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس قطار کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ اور تمام اونٹوں کے اوپر صندوق رکھے ہوئے تھے اور ہر صندوق کو تالا لگا ہوا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل بسم اللہ پڑھو اور ایک صندوق کا تالا کھولو۔
جبریل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، صندوق کا تالا کھل گیا۔ اب اندر دیکھا تو بے شمار انڈے موجود ہیں اور تمام انڈوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل بسم اللہ پڑھو اور ایک انڈے کا تالا کھولو۔ جب اس انڈے کا تالا کھولا گیا تو وہ تمام خشخاش کے دانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر خشخاش کے دانے کو تالا لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا جبریل بسم اللہ پڑھو اور ایک خشخاش کے دانے کا تالا کھولو۔ جبریل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھا اور تالے کا اس خشخاش کے دانے کا تالا کھل گیا۔ تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جہان آباد ہے، ایک واز کرنے والا، تقریر کرنے والا واز کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پانی کے اندر ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈھیلی پڑی ہے، اس پر ہمارے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں، ہم جب تک ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجمع کے اندر، اس جماعت کے اندر اس کے سامنے تشریف لے گئے تو اس بیان کرنے والے نے فوری طور پر کلمہ پڑھا اور سب سے کہا کہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کا کلمہ پڑھا اور فرمایا کہ سب کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو دیکھیں یہ 7 زمینیں کیا، اگر میرے خیال میں 7 کروڑ زمینیں بھی ہوں تو پھر بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا حضرت امام ابو حنیفہ کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا، پیغام بھیجا کہ امام ابو حنیفہ کو کہ آپ میرے سے مکالمہ کریں، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی کافر ہو اور جو کوئی بھی تم سے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی تم میرے ساتھ ایسے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ دین مکمل ہو چکا، یہ قرآن پاک ہماری کتاب مکمل ہو چکی، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کے، جنت دوزخ تک کے تمام رموز و اوقاف ہمارے لیے بیان فرما دیے، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ قرآن پاک اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ ناظرین، اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو پھر جب اختتام ہو گیا، مکمل ہوگی ہر چیز، تو مکمل ہونے کے بعد کوئی نبی دے آنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے یا اس طرح کی بات کا کوئی ساتھ دیتا ہے، تو یقین مانے وہ لعنتی ہے، وہ کافر ہے، وہ جھوٹا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی آپ دھیان نہ دیں۔ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے لعنتیوں کو مٹانے کے لیے موجود ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ پوش ہوئے تو مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کیا، تو اس کو مٹانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق پاسبان ختم نبوت، انہوں نے تلوار نکالی اور جنگ کا آغاز کیا۔ پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پھر حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر جنگ یمامہ میں کذاب مسلمہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا، کہنے والوں نے کہا کہ اس سے پہلے نہ کوئی اس طرح کی جنگ ہم نے دیکھی اور نہ شاید کوئی دنیا دیکھے گی۔ وہ 40,000 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا، اس میں بہت زیادہ پاسبان ختم نبوت
شہید بھی ہوئے، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. تو یہ ہمیشہ سے رہے گا. اس طرح کے دجال کذاب آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، اور ان سب کا باپ دجال کذاب جو ہے وہ ابھی آنا باقی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان اس کذاب کا مقابلہ کریں گے اور فتح یاب ہوں گے. امید ہے ناظرین کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں میں رکھنا. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. سب مل کر ایک بآواز بلند مل کر ایک نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد. اللہ حافظ.